शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है 11वां सिपारा है और सूरह तौबा जो है वो कंटिन्यू है। ये लोग तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे जब तुम इनके पास वापस जाओगे। आप कह दीजिए कि ये उज़र पेश मत करो, हम कभी तुमको सच्चा ना समझेंगे। अल्लाह ताला को हमको तुम्हारी खबर दे चुका है और आइंदा भी अल्लाह और इसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। फिर इस ऐसे के पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सब का जानने वाला है। फिर वो तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते थे। हाँ, वो अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे जब तुम इनके पास वापस जाओगे, ताकि तुम इनको और इनकी हालत पर छोड़ दो। सो तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो। वो लोग बिल्कुल गंदे हैं और इनका ठिकाना दोजक है, इन कामों के बदले जिन्हें वो किया करते थे। ये इसलिए कसमें खाएंगे कि तुम इनसे राज़ी हो जाओ। सो अगर तुम इनसे राज़ी हो जाओ तो अल्लाह ताला तो ऐसे फासिक लोगों से राज़ी नहीं होता। यहाँ लोग कुफ्र और निफाक में बहुत ही सख्त हैं और इनको ऐसा होना ही चाहिए कि इनको इन अहकाम का इल्म ना हो जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए और हैं। और अल्लाह बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और इन देहातियों में से बाज़ ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं इसको जुर्माना समझते हैं और तुम मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त के मुंतज़िर रहते हैं। बुरा वक्त इन ही पर पड़ने वाला है और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। और बाज़ अहले देहात में ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं इसको इंदल्लाह कुर्ब हासिल होने का ज़रिया और रसूल की दुआ का ज़रिया बनाते हैं। याद रखो कि इनका ये खर्च करना बेशक इनके लिए मुअज्जब कुर्बत है। इनको अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। और जो मुहाजिरीन और अंसार साबिक और मुक़द्दम हैं और जितने लोग इखलास के साथ इनके पैरू हैं, अल्लाह इन सब से राज़ी हुआ और वो सब इससे राज़ी हुए। और अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। और जो कुछ तुम्हारे गिरदोपेश वालों में और जो कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि निफाक पर अड़े हुए हैं, आप इनको नहीं जानते, इनको हम जानते हैं। हम इनको दोहरी सज़ा देंगे, फिर वो बड़े भारी अजाब की तरफ भेजे जाएंगे। और और कुछ और लोग हैं जो अपनी खता के इकरारी हैं, जिन्होंने मिले जुले अमल किए थे, कुछ भले और कुछ बुरे। अल्लाह से उम्मीद है कि इनकी तौबा कबूल फरमाए। बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। आप इनके मालों में से सदका ले लीजिए जिसके ज़रिए से आप इनको पाक साफ कर दें और इनके लिए दुआ कीजिए। बिलाशुबा आपकी दुआ इनके लिए मुअज्जब इत्मीनान है और अल्लाह ताला खूब सुनता है, खूब जानता है। क्या इनको ये खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और वही सदक़ात को कबूल फरमाता है, और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने में और रहमत करने में कामिल है। कह दीजिए तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे अमल अल्लाह खुद देख लेगा और इसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे। और ज़रूर तुमको ऐसे के पास जाना है जो तमाम छुपी और खुली चीज़ों का जानने वाला है। सो वो तुमको तुम्हारा सब किया बतला देगा। और कुछ और लोग हैं जिनका मामला अल्लाह का हुक्म आने तक मुलतवी है, इनको सज़ा देगा या इनकी तौबा कबूल कर लेगा और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ा हिकमत वाला है। और और बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने इन अगराज के लिए मस्जिद बनाई है और ज़रर पहुँचाई और कुफर की बातें करें और ईमानदारों में तफरीक डालें और इस शख्स के क़याम का सामान करें जो इससे पहले से अल्लाह और रसूल का मुखालिफ है, और कस्में खा जाएंगे बजिस भलाई के और हमारी कुछ नीयत नहीं। और अल्लाह गवाह है कि वो बिल्कुल झूठे हैं। आप इसमें कभी खड़े ना हों। अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तकवा पर रखी गई है, वो इस लायक है कि आप इसमें खड़े हों। इसमें ऐसे आदमी हैं कि वो खूब पाक होने को पसंद करते हैं और अल्लाह ताला खूब पाक होने वालों को पसंद करता है। फिर आया ऐसा शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने पर और अल्लाह की खुशनुदी पर रखी हो, या वो शख्स के जिसने अपनी इमारत की बुनियाद किसी घाटी के किनारे पर जो कि गिरने ही को हो रखी हो, फिर वो इसको लेकर आतिश दोज़ख में गिर पड़े। और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को समझ ही नहीं देता। इनकी ये इमारत जो इन्होंने बनाई है हमेशा इनके दिलों में शक की बुनियाद पर कांटा बनकर खटकती रहेगी। हाँ, मगर इनके दिल ही अगर पाश पाश हो जाएं तो खैर,
اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو کیا تم اپنی اس بیچ میں جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رائے حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہو، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدہ کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی جتلاتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمایا اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمایا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے۔ اور تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں، ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں، اور اس سبب کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے معجب غیظ ہوا ہو، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھ گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہے، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ تو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے، اور جو خوش ہو رہے ہیں اور جن کے دلوں میں روگ ہے، اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں کرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔
پھر اگر روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کیا اور بڑے عرش کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یونس۔ الف لام را، یہ الف لام را یا پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے، اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صحیح جادوگر ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے، ان سب میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمتوں کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی آخر بات یہ ہوگی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑ رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اس سے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف ہیں، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجیے۔ آپ یوں کہہ دیجیے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصے عمر تک تم میں رہ چکا ہوں۔ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے۔ یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاح فلاح نہ ہوگی۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضر پہنچا سکے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے
کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی تو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ٹھہر چکی ہے۔ تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعاً فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو، کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے والوں میں تم سے زیادہ تیز ہے، بالیقین تمہارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں، اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گرے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے۔ دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا بتلا دیں گے۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنے رونق کو پورا حاصل حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی، اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ یہ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی اور ان کے لیے خوبی ہے اور مزید برآں ہے، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی، اور ان کو ذلت چھائے گی۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرتر لپٹ دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم نے ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آس پاس پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ ہم تمہاری عبادت نہیں کرتے تھے، سو تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر نہ بھی تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائے گا۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارے رب حقیقی ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے؟ پھر کہاں پھر جاتے ہیں؟ اسی طرح آپ کے رب کی بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہ
پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ آپ کہیے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے؟ بس تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنی ہی گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہے، اور کتاب احکام ضرور یہ کی تفصیل بیان کرنے والے ہیں۔ اس میں کوئی بات شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ نے اس گھر کو گڑھ لیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کی مثل ایک ہی صورت لاؤ، اور جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بالکل ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطے علمی میں نہیں لائے، اور رہنو جان اس کا آخر نتیجہ نہیں ملا۔ اور جو لوگ ان سے پہلے ہوئے اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہے تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ان کو وہ دن یاد دلاؤ جس میں اللہ کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا دنیا میں سارے دن ایک ہی آدمی کھڑی رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں، یا ان کو ظہور سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان سب افعال پر گواہ ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے، ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی ضر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وعدہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں، اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ اس کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجیے کہ ہاں، قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی سچ ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہر جان جس نے ظلم شرک کیا ہے اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے، تب بھی اسی کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمان میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم نہیں رکھتے۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب سے اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والوں کے لیے رحمت اور ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے
اس نام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال کر لیا ہے۔ آپ پوچھیے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر افطرا ہی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں، ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔ اور آپ کسی حال میں ہو اور منجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہو اور جو کام بھی کرتے ہو، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹتی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں میں کچھ فرق نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا جانتا ہے۔ یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہے اور جتنے زمین میں ہے، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں، جس کی چیز کی اتباع کر رہے ہیں، محض بے سند خیال کی اتباع کر رہی ہے اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ تحقیق اس میں دلائل ہیں جن لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ دنیا تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکا دیں گے۔ اور آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیں کہ جب نوح نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر اپنے شرکا کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہارے گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے، اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے ہیں۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیل لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے اول میں جھٹلا دیا ہے یا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح حد سے بڑھنے والوں پر بند لگا دیتا ہے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اس فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ سری جادو ہے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے سامنے پہنچی اسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے؟ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگر کو حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو
جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو بھی درم برم کیے دیتا ہے۔ اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، اور کر دیتا ہے جو لوگ کو مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے۔ بس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے احکام سے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے۔ اور واقعی میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ اور موسیٰ نے فرمایا کہ میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا؟ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ بنا دے، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنی گھروں کی نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور نماز کی پابندی رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اور موسیٰ نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان، زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو، اور ان لوگوں نے راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا۔ پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاشیں کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہو جس کو ہم نے اپنے پاس سے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلے کتابوں کو پڑھتے تھے، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارے پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یقیناً جن لوگوں نے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، وہ ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائے جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ کوئی ایسی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا، اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور و فکر کیا کرو، کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدے نہیں پہنچائیں گی، سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے
इन लोगों के से वाक़ियात का इंतज़ार कर रहे हैं जिन जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि अच्छा तो तुम इंतज़ार में रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में हूँ। फिर हम अपने पैगंबरों को ईमान वालों को बचा लेते हैं, इसी तरह हमारे ज़िम्मे है कि हम ईमान वालों को निजात दिया करते हैं। आप कह दीजिए कि ए लोगों, अगर तुम मेरे दीन की तरफ से शक में हो तो मैं इन माबूद की इबादत नहीं करता जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, लेकिन हाँ, इस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी जान कब्ज़ करता है, और मुझको ये हुक्म हुआ है कि मैं ईमान लाने वालों में से हूँ, और ये कि अपना रुख यकसू होकर इस दीन की तरफ कर लेना और कभी मुशरिकों में से ना होना, और अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी चीज़ की इबादत मत करना जो तुझ से तो कोई ना कोई नफ़ा पहुंचा सके और ना कोई ज़र पहुंचा सके। फिर अगर ऐसा किया तो तुम इस हालत में जालिमों में से हो जाओगे, और अगर तुम अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचाए तो बजिस इसके सिवा और कोई इसको दूर करने वाला नहीं है, मगर वो तुमको कोई खैर पहुंचाना चाहे तो इसके फजल का कोई हटाने वाला नहीं। वो अपना फजल अपने बंदों में से जिस पर चाहता है निछावर कर देता है, और वो बड़ी मगफिरत वाला बड़ी रहमत वाला है। आप कह दीजिए कि ए लोगों, तुम्हारे पास हक तुम्हारे रब की तरफ से पहुंच गया, इसलिए जो शख्स राह रास्त पर आ जाए सो वो अपने वास्ते राह रास्त पर आए आएगा, और जो शख्स बेराह रहेगा तो इसका बेराह होना इसी पर पड़ेगा, और मैं तुम पर मुसल्लत नहीं किया गया। और आप इसकी इत्तबा करते रहिए जो कुछ आपके पास वही भेजी जाती है, और सब्र कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वो सब फैसले करने वालों में अच्छा है। अलिफ लाम रॉ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी सूरह यूनुस से स्टार्ट होगी। अलिफ लाम रॉ, ये एक ऐसी किताब है जिसके इसकी आयतें मुहक्कम की गई हैं, फिर साफ साफ बयान की गई हैं, एक हकीम बाखबर की तरफ से, ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, मैं तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ, और ये कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफ़ कराओ, फिर इसी की तरफ मुतवज्जा रहो। वो तुमको वक्त मुकर्रर तक अच्छा सामान ज़िंदगी देगा, और हर ज़्यादा अमल करने वालों को ज़्यादा सवाब देगा। और अगर तुम लोग एराज करते रहे तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। तुमको अल्लाह ही के पास जाना है, और वो हर शय पर पूरी कुदरत रखता है। याद रखो, वो लोग अपने सीनों को दोहरा किए देते हैं ताकि अपनी बातें अल्लाह से छुपा सकें। याद रखो कि वो लोग जिस वक्त अपने कपड़े लपेटते हैं वो इस वक्त भी सब जानता है जो कुछ छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं, बिल यकीन वो दिलों के अंदर की बातें जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा 11वां सिपारा कंप्लीट हो गया। कोई सवाल? मुबीन एक तो हमें इसकी डेफिनेशन में कल निकाल के दूंगा। जैसे फुरकान है, मुबीन है, मीज़ान है, कुरान की तरफ अटकल है, वही अटकते हैं चीज़ों में, वही है अटकल है।